अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपकी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। और आज तो जानकारी की अखीर हुई पड़ी है, इसके बावजूद कि आज छुट्टी है, इतवार है, लेकिन जानकारी ना सिर्फ पाकिस्तान में भरपूर है बल्कि दुनिया भर के नक्शे पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो शाम की सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है। शाम में बकौल हमारे दोस्त राय साकिब, शाम में सुबह हो चुकी है। तो मैंने अर्ज़ की कि नहीं, शाम में सहर हो चुकी है। रात के बाद सुबह होती है, शाम के बाद सहर होती है। तो वो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया। बशारुल असद का जो तल्ख तरीन, जाबिराना तरीन, आमिराना तरीन दौर था शाम में, वो अचानक ख़त्म हो गया है। कैसे ख़त्म हुआ? ये अबू मोहम्मद अल जोलानी कौन है, नौजवान रहनुमा जो सामने आए, और शाम की सूरत हाल के बाद पूरे मिडल ईस्ट में और दुनिया भर में क्या असरात मुरतब होंगे, ट्रंप कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, चीन क्या कह रहा है, कुछ बुनियादी नक्शा आप तक पहुँचाऊँगा। और फिर फैसल वाडा साहब इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। वाडा साहब किस मार पर हैं, राना सनाउल्लाह उनके बारे में क्या कह रहे हैं और वो राना सनाउ के बारे में क्या कह रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास है, मंगल को शुरू हो रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस लगे हुए हैं। बुशरा बेगम की बात आज मैं नहीं करूँगा। अलीमा खान साहिबा ने जो बैरिस्टर गौहर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उसकी वो तरदीद कर रहे हैं। और सिविल नाफरमानी के ऊपर दस्तयाब क़यादत ने सब कमेटी बना दी कि फ़ैसला करेंगे सिविल नाफरमानी करनी है या नहीं करनी। इमरान रियाज खान साहब को जनाब अबसार आलम साहब ने एक पैमरा का नोटिस निकाल के ये साबित करने की कोशिश की कि इन्होंने कार चोरी में मुलव्विस है मुबैना तौर पर। तो इमरान रियाज खान का जवाब, क्या शानदार जवाब था, वो पेश करूँगा। और फिर नजम वली खान साहब ने एक तस्वीर पोस्ट की कि ये है अस्करी प्रोडक्ट, जिसमें तमाम सहाफ़ी जो हुकूमत से नालें या हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं उनकी तस्वीरें, तो फ़कीर की तस्वीर भी फ़िक्स कर दी। तो उन्हें मैंने जवाब दिया अदब के साथ, वो भी पेश करूँगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ कि ये जो कहानी है शाम की, ये बड़ी दिलचस्प है। तारीख़ी मुल्क है और अजब इसकी सूरत हाल रही है। इसके मग़रिब में तुर्की आता है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो लगता है, मग़रबी एशिया का ये मुल्क है। शिमाल में इराक़ की बाउंड्री लगती है, मशरिक़ और जनूब में उर्दन और इसराइल है। इसराइल जो गोलान की पहाड़ी पर अब कब्ज़ा करना चाह रहा है। जनूब मग़रिब में भी इसराइल लगता है। तो ये कोई 2.5-3 करोड़ की आबादी है, कोई 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका रकबा है, दुनिया का 57वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। आज जब अलसुब इतवार की ये जो बागी हैं, तुर्किश सीरियन बागी, शामी बागी, ये जब पहुँचे तो बशार अल असद अपने महल से फ़रार हो चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बशार अल असद और उसका वज़ीर दिफ़ा जो है, वो रूस जाते हुए उनका तैयारा गिरा है और इत्तला है कि शायद वो मारा गया है। ये खबर है कि बशार अल असद रूस फ़रार होते हुए मारा गया है, उसका तैयारा गिरने की इत्तलात है। ये 50 से 53 साल तक इन्होंने शाम के ऊपर इक़्तिदार सँभाले रखा। 2000 में तो ये शख्स इक़्तिदार में आया, इससे पहले इसका बाप था हाफ़िज़ुल असद, 1970 से ऑनवर्ड वो इक़्तिदार में था। और 50-53 साल इन्होंने शामी लोगों के ऊपर ज़ुल्म किया, आमरीयत से इक़्तिदार किया। अरब स्प्रिंग के बाद जो पूरे अरब की सूरत हाल है, लीबिया देख लें, इराक़ देख लें, शाम देख लें, इजिप्ट देख लें और किसी हद तक लबनान देख लें, यमन देख लें, बेड़ा गर्क इन ममालिक का कर दिया है। प्रॉक्सी वॉर्स ने, दहशतगर्द जंगजुओं ने, CIA ने, अमेरिका ने, रूस ने, ईरान ने, इसराइल ने, इत्तेहादियों ने और दुश्मनों ने। और ये जो मिडल ईस्ट का ख़ित्ता कुदरती तौर पर माला माल था, इनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, ये उसे संभाल ना पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ अवाम की ख्वाहिश के बरअक्स आमरीयत नाफिज की गई। अब जब से दमिश्क का फॉल हुआ है, दमिश्क जब से बागियों के हाथ आया है, बशार अल असद भागा है, वहाँ जेलों से छोटी-छोटी बच्चियाँ, ख़वातीन, बड़ी बदनाम ज़माना वहाँ पे जेलें थी जहाँ पे अपोज़िशन को कर्व किया गया था। 2011 या 13 में प्रोबेबली यहाँ पे कुछ शहरी इकट्ठे हुए और बशार अल असद ने बहुत बुरी तरह उन्हें मारा। कोई हज़ारों अफ़राद उसमें जहाँ भाग हुए थे। एक सूबे में तो कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए थे। तो ये बशार अल असद को बुनियादी तौर पर ईरान की और रूस की हिमायत हासिल थी। मैं आपको ख़बर दूँ, मैं चूँकि इन मामलात को बड़ा गौर से देखता हूँ, कोई 2 दिन पहले कम से कम रूस का जो अड्डा था वहाँ पे, रूसी वहाँ से गायब हो गए। ईरानियन भी वहाँ से चल दिए क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कार्रवाई क्या हो रही है। तो ये मैं अगर आपको ये बताऊँ कि बशार अल असद
روس ایران یہ ایک چیپٹر میں تھے، اور ادھر سے ترکی ہو جائے، اور جو جنگجو ہیں القاعدہ کے، داعش کے، اور یہ جو الجولانی کی تحریک ہے اس کا نام بھی میں بتاتا ہوں، یہ سب ایک طرف تھے، سی آئی اے کا اس میں اپنا کردار ہے۔ تو کیونکہ روس آلریڈی کھڈے لائن لگا ہوا ہے یوکرین کے مسئلے میں، ایران کی وہاں پہ لبنان اور غزہ میں اور دیگر صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی طاقتوں نے بڑا غرق کر دیا اس کا، دمشق کا اور بشار الاسد کا، شام کا جو یہ دور تھا آمریت کا مبنی، یہ ختم ہو گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ٹرمپ نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کسی گورنمنٹ بننے یا نہ بننے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کیا اپروچ رکھے گا، کیونکہ پاکستانی پر امید ہے کہ وہ ٹویٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال آج امیہ مسجد ہے وہاں پہ، وہاں 54 سال بعد ظہر کی اذان ہوئی، اور الجزیرہ کا رپورٹر میں دیکھ رہا تھا، وہ جب اذان ہوئی تھی وہ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، اور وہ وہاں یعنی جذباتی ہو گیا۔ یہ اتوار کی صبح کا واقعہ جب یہ سب کچھ ہوا، یہ حیات تحریر الشام HTS نامی تنظیم ہے، اور جب یہ قبضہ اس نے کیا تو حافظ کے جو مجسمے تھے، حافظ الاسد کے، بشار الاسد کے باپ کے، وہ توڑے، پھر لوگوں نے ATM لوٹے، جو بشار الاسد کا وہاں پہ صدارتی محل تھا وہاں لوگ گھس گئے۔ تصویریں سوشل میڈیا پر عام ہیں، آپ دیکھیں جا کے، اس کے بیڈ روم میں، اس کے لاکرز میں قیمتی ترین چیزیں لوٹ کے چلے گئے۔ عوام بلک رہی تھی، بھوک سے مر رہی تھی، عوام کی جو ترجمانی تھی اس کو کچلا جا رہا تھا، عوام پہ زبردستی حکمرانی کی جا رہی تھی۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، زبردستی آپ عوامی تائید کے بغیر نہیں چل سکتے۔ 50 سال ان دونوں باپ بیٹوں نے زبردستی شام پر حکمرانی کی، لیکن یہ سورج غروب ہوا۔ یہ پیغام ہے کہ آپ عوام کی امنگ، عوام کی ترجمانی کے خلاف حکمرانی نہیں کر سکتے۔ خاص بات یہ ہے کہ اہل پاکستان، کچھ شیعہ، کچھ سنی، وہ اپنے اپنی سوچ میں مبتلا ہیں کہ اب کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ جو حیات تحریر الشام نامی یہ جماعت ہے، الجولانی، ابو محمد الجولانی، جس کے سربراہ نوجوان داڑھی والے سامنے آئے ہیں، انہوں نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کو ترکش کرتوں کی حمایت ہے، یہ نیشنل فرنٹ آف لبریشن، اس کی انہیں حمایت ہے، احرار الاسلام نامی تنظیم وہاں لڑی تھی، اس کی انہیں حمایت ہے، جیش الاعضاء اس کی انہیں حمایت ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے جیش الایذا، اس کی حمایت ہے، نور الدین زنکوی تحریک، اس کی انہیں حمایت ہے، اور یہ ان پاپولر ہو چکا تھا۔ یہ علی عباس جو اس کا وزیر دفاع، اس کے ساتھ یہ فرار ہوا ہے، جبکہ جو پرائم منسٹر ہے محمد غازی الجلالی، وہ یہی ہے، اس کو باغیوں نے آگے لگایا، اور اس نے اعلان کیا کہ جب تک اقتدار حکومت آگے منتقل نہیں ہوتا تو وہی نظام چلائیں گے۔ یہ جو حافظ الاسد جب مرا تھا تو 2000 میں یہ اقتدار میں آیا تھا بشار الاسد، تو اس کو بھی لگ بھگ کوئی 25 سال تو ہونے والے ہیں، اس کے باپ نے بھی 29 سال یہاں حکومت کی ہے، ناقدین کو دباتا تھا، اپوزیشن کو نہیں مانتا تھا۔ 2011 کا میں نے واقعہ بتایا کہ پرامن مظاہرین پر اس نے تشدد کیا، جس سے خانہ جنگی ہوئی، اور میں نے ڈیٹا لکھا ہے 5 لاکھ افراد اس میں شہید ہوئے، 60 لاکھ بے گھر ہوئے، روس اور ایران کی مدد سے۔ اور اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو ابو الجولانی ہیں، ان کو گولان کی پہاڑیوں کی وجہ سے یہ لقب ملا ہے۔ یہ 1975 1979 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کسی زمانے میں القاعدہ سے وابستہ بھی رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے حلب پر قبضہ کیا اور اس کے بعد یہ دمشق تک پہنچے۔ قصہ مختصر میں نے یہ کرنا ہے اپنے معاملات پہ آنے سے پہلے جو ہمارے ہیں، کہ شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، جو بھی ہو، CIA ہو، امریکہ ہو، عالمی طاقتیں ہوں، جو بھی ہوں، ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ عوام کے حق حکمرانی کے اوپر آمریت نافذ کرتے ہیں اور ان پاپولر حکومت قائم کرتے ہیں تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ یہی سبق ہے پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستان اس سے نہیں سیکھ رہا۔ ہم پہلے بھی پاپولر جو عوام جس نے منتخب کیا تھا اس کو حکمرانی ہم نے نہیں دی تھی، تو شیخ مجیب اور بنگلہ دیش بنا تھا۔ یہ سبق ہے اہل پاکستان کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ CIA ہو، امریکہ اور بین الاقوامی طاقتیں ہوں، ترکی ہو، ایران ہو، روس ہو، ان کی اپنی پراکسیاں، ان کے اپنے یہاں مفادات ہیں۔ اسرائیل البتہ اندر اس کے ٹینک اس نے گھسائے ہیں، شام کو گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر کے نئے سرے سے باؤنڈری لائن کھینچنا چاہ رہا ہے۔ یہ ظلم ہے جو سیریا کے عوام سہیں گے۔ پاکستان کی صورتحال سن لیں۔ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اسے چلانے یا نہ چلانے کے لیے انہوں نے سب کمیٹی قائم کر دی ہے بیرسٹر گوہر کے ابراہیم نے، کہ چلانی یا نہیں چلانی، حالانکہ خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا جی
برسٹر گوہر اور علیمہ خان صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی، علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا یہ مذاکرات کر رہے تھے حکومت کے ساتھ سنجانی میں بیٹھنا، تو گوہر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے۔ میں البتہ آپ کو خبر دوں، علیمہ خان صاحبہ درست کہہ رہی ہیں۔ برسٹر گوہر نہ صرف وہاں آئے تھے، ہیلی کاپٹر پہ بھی ان کو لے جایا گیا تھا، ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی بقول شخص سے، تصدیق اس کی نہیں ہے، میں نے سنا ہے، اور وہ سنجانی میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ علیمہ خان اور بشریٰ بیگم خان صاحب کے پیغام کے اوپر آگے جانا چاہتی تھیں۔ واڈا صاحب نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے بڑے سرگرم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ رانا ثنا نے کل بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جہاں ہم نے ایسے ہی ایک اور سینیٹر کو اہم وزارت دی ہے تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو انہیں بھی کوئی وزارت دے دینی چاہیے، یہ چپ ہو جائیں گے۔ واڈا صاحب صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنی پلیسمنٹ کر رہے ہیں، اور واڈا صاحب نون لیگ پہ صرف تنقید کر رہے ہیں۔ اگر واڈا صاحب کو کوئی وزارت مل گئی تو کیا وہ تنقید جاری رکھیں گے؟ میرا سوال ہے واڈا صاحب کے لیے۔ جانے سے پہلے عمران ریاض خان اور ابصار عالم صاحب اور نجم ولی صاحب کا قصہ۔ ابصار عالم صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں اور پھر ایک ٹویٹ میں بتایا کہ 2016 میں پیمرا نے نوٹس جاری کیا تھا عمران ریاض خان صاحب کو کہ وہ تب ایکسپریس ٹی وی میں کرائم رپورٹر تھے، سینئر رپورٹر تھے، میرا بھی تعلق ایکسپریس نیوز سے رہا ہے، تب میرے خیال پروگرام بھی وہ شروع کر چکے تھے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے اوپر الزام تھا کہ گاڑی کرولا چوری ہوئی اور اس میں وہ ملوث ہیں، اثر و رسوخ استعمال کر کے تو وہ پولیس والوں کے تبادلے کرواتے ہیں۔ پھر عمران ریاض خان صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا اتھے رہی ہوں، انہوں نے کہا جناب علی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گینگ چور تھا جنہوں نے ایک معصوم شخص کے اوپر یہ کیس ڈالا، اور وہ پولیس اور وہ گینگ مل کے ایک معصوم خاندان جو میرے بھائی تک پہنچا ان کو ملوث کرنا چاہ رہا تھا، تو ہاں میں نے ان کی ہیلپ کی اس کیس اور گروہ سے بچنے کے لیے، میرا یا میرے بھائی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے عمران ریاض خان صاحب کی جو پروڈکشن ٹیم اس وقت تھی ان سے رابطہ کیا، ان کے عزیز و اقارب سے پوچھا، کرولا کو گاڑی ان کے پاس ان کا نہیں کبھی نہیں رہی۔ تو عمران ریاض خان صاحب اپنے سٹانس پہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ ثابت کریں کہ میرا تعلق کیا تھا اس چوری کی گاڑی سے۔ اب دیکھنا ہے کہ اب سارا ہم سب کیا جواب دیتے ہیں۔ عمران ریاض تو ڈٹ کے سامنے آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گو کے تشدد کی وجہ سے میری دماغی حالت خراب ہوئی لیکن میری میموری ابھی بھی قائم ہے، مجھے یاد ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ وہ یہ تاثر زائل کر رہے ہیں جو ابصار صاحب نے اپنے ویلاگ میں اور اپنے ٹویٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نجم ولی خان صاحب پی ٹی وی کے صحافی ہیں، پی ٹی وی میں نوکری کرتے ہیں۔ انہوں نے، میں جب بھی ان سے ملتا ہوں احترام سے ملتا ہوں، کئی محافل میں ملتے ہیں، میرے ان کے خلاف نظریات میں اختلاف ہے، نالاں بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں کبھی ذاتی جواب نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک تصویر لگائی آج ٹویٹر پہ، آپ دیکھیے میں نے جواب دیا، وہ اس پہ لکھا کہ یہ ہے عسکری مصنوعات یہ ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، میری اس پہ اپنی رائے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جو تصاویر لگائیں اس میں اوریا مقبول جان ہوں، آفتاب اقبال ہوں، عمران ریاض ہوں، کاشف عباسی، مہر، کسی بھی صحافی کا نام لے لیں، سب صحافی اس میں شامل ہیں، ماں سوائے پی ٹی وی کے صحافیوں کے۔ پی ٹی وی کے صحافیوں کے علاوہ تمام صحافی اس میں شامل ہیں، میری تصویر بھی تھی۔ تو میں ایسی چیزوں کا جواب نہیں دیتا، لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ اگر یہ مجھے عسکری مصنوعات میں شمار کریں تو میں جواب کیوں نہ دوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جواب دیا انہیں، میرے ٹویٹر پہ جا کے دیکھیے گا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا جی الحمدللہ میں بالکل ایک عسکری مصنوعات میں میرا شمار ہوتا ہے، کیونکہ میرے والد گرامی مولا ان کے درجات بلند فرمائے وہ فوج میں رہے اور میرے عزیز و اقارب میں 2 شہداء ہیں، تو میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میں ان کا علم اٹھا رہا ہوں۔ ہاں میں اتفاقیہ مصنوعات سے میرا تعلق نہیں ہے، تو جن مصنوعات سے میرا تعلق ہے وہ یقیناً قابل فخر ہیں۔ اتفاق والی مصنوعات سے میرا تعلق نہ ہونا میرے لیے اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنا جواب آپ کو سنا دوں، مجھے اپنی اداروں کا احترام بھی ہے، میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس کا مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں پرام مظاہرین کے اوپر گولی نہیں چلانی چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں پرام جد و جہد ہر ایک کا حق ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ فارم 4547 پر مبنی حکومت ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی مجھے عسکری مصنوعات میں گنیں گے تو حضور ہاں ہوں، کیونکہ ایک سپاہی کا بیٹا ہوں جو بھرتی ہوا تھا فوج میں، مہاجرین کا بیٹا ہوں جو پاکستان کے لیے جموں چھوڑ کے آئے تھے، اپنا سارا خاندان لٹا کے آئے تھے۔ بالکل مجھے فخر ہے، میں کسی ریلوے، پی ٹی وی یا اتفاق فاؤنڈری کی پروڈکٹ نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے بڑا فخر ہے اس معاملے کے اوپر، الحمدللہ بڑا فخر ہے۔ تنقید کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں۔ جب میاں نواز شریف مریم نواز کے اوپر برا وقت تھا، جیل میں تھے، ان سے ملتے تھے، ان کی آواز کوئی نہیں سناتا تھا، ہم ان پہ بات کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کے اوپر برا وقت ہے، ان کی بات کرتے ہیں، صحافی کا کام یہ ہے۔ میں ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، میں وظیفہ خور نہیں ہوں، میں کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں، یہ فرق ہے مجھ میں اور باقی پروڈکٹس میں، اتنا میں نے صرف عرض کرنا تھا۔ ہاں بشار الاسد کی کہانی میں ریپ اپ کر دوں ناظرین، اس کے لیے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری ہے، دا اسدز اے ڈینجرس ڈائنیسٹی، یہ ضرور دیکھیے گا۔
لیکن یہ اب آخری جو ملک رہ گیا ہے پوری دنیا میں جس کے اوپر نظریں ہیں CIA کی اور دشمنوں کی، وہ پاکستان ہے، جو ایٹمی ملک ہے۔ اس کو بچا لے خدا را۔ تمام بڑے ممالک جہاں پہ امن تھی، شانتی تھی، اکانومی بہتر تھی، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ مجھے اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ہم سب پہ کرم کرے۔ اللہ حافظ۔